बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-बिर्रु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सरापा नेकी, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन खुद बारिक इरशाद फरमाया और फरमाया, ए लोगो, तुम्हारे पास एक अजीम और मुबारक महीना आ पहुँचा है। इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इस महीने में रोज़ा को फ़र्ज़ कर दिया है और इसकी रातों में क़याम को नफल करार दिया है। जो शख्स इस महीने में नफल अदा करे वो दूसरे महीने में फ़र्ज़ अदा करने की मिसल है, और जो शख्स इस महीने में फ़र्ज़ अदा करे वो दूसरे महीने में 70 फ़र्ज़ अदा करने के बराबर है। ये सब्र का महीना है और सब्र का अजर जन्नत है। ये वो महीना है जिसमें मोमिन के रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दिया जाता है। इस महीने में किसी का रोज़ा अफ्तार कराने पर जन्नत का ऐलान है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से किसी में ये इस्तिताअत नहीं है कि वो रोज़ा अफ्तार करा सके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला उस शख्स को भी ये अजर अता फ़रमाएगा जो रोज़ादार को एक खजूर, एक घूंट पानी या एक घूंट दूध से रोज़ा अफ्तार कराएगा। और याद रखो, ये महीना है जिसका अव्वल रहमत, दरमियान मग़फ़िरत और आखिर जहन्नुम से आज़ादी है। नाज़रीन किराम, आज शाम को मग़रिब के वक्त जो मुबारक महीना आ रहा है रमज़ान पाक का, ये अपने अंदर लामहदूद और अनगिनत रहमतें, बरकतें, इनामात लेके उम्मत मुहम्मदी आला साहिब सलात के लिए आ रहा है। ये महीना वो है जो बाकी महीनों का सरदार है, और इस महीने को ये भी एज़ाज़ हासिल है कि इसमें सारी किताबों का नुज़ूल हुआ। सैयदना कुरान हकीम इसी माह में नाजिल हुआ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे सहाइफ़ इसी माह आए, जो ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पे आई, और इंजील सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पे, तौरात सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पे आई। और एक ख़ास इस महीने की बात जो है कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मैंने आपकी उम्मत को, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत को अगर मैंने जहन्नुम में भेजना होता, सज़ा देनी होती, तो मैं ये माह मुबारक माह रमज़ान क्यों अता करता। ये माह मुबारक वो है जो बख्शिश का महीना है। जन्नत के दरवाज़े आज शाम को खोल दिए जाएंगे, दोज़ख के बंद कर दिए जाएंगे, शैतानों को लॉक अप कर दिया जाएगा, और ये महीना बरकतों वाला है। आज का हमारा मौजू है इस्तक़बाल रमज़ान। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन साहब, मुफ्ती खलील अहमद यूसुफ़ी, प्रोफेसर बशारत सिद्दीक़ हज़ारवी। आखिर में मैं इस्तक़बाल रमज़ान पे जो एक नज़्म है वो सुहेल नज़र हमें सुनाएंगे। मैं इब्तिदा कर रहा हूँ जनाब मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन साहब। जी मुफ्ती साहब, इस्तक़बाल रमज़ान असल तो इस्तक़बाल उसी तरह करना है जिस तरह रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह सहाबा ने फरमाया, औलियाए उम्मत ने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गाज़ी साहब। और आज का मौजू इस्तक़बाल रमज़ान है, तो इस मौजू पर आने से पहले आपकी इजाज़त से मैं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिसार के साथ कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उनकी कई सूरतें हैं। बाज़ सुन्नतें तो ऐसी हैं कि जिनको हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं, जैसे पानी पीने की सुन्नत है, खाना खाने की सुन्नत है और दीगर नमाज की अदायगी के हवाले से। कुछ सुन्नतें ऐसी हैं जो हम एक माह में ही एक दफ़ा अदा कर सकते हैं, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम माहाना बुनियाद पर उन सुन्नतों को अदा फरमाते थे। और कुछ सुन्नतें ऐसी हैं कि जो एक साल में हमें मौका मिलता है कि हम उन पर अमल करें। और इस्तक़बाल रमज़ान जो है बुनियादी तौर पर उन सुन्नतों में से एक सुन्नत है कि जो हम साल के बाद ही अदा कर सकते हैं। और हम सबको अल्लाह ताला का इस बात पर शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर से इस सुन्नत को अदा करने का मौका अता फ़रमाया। तो ये इस्तक़बाल रमज़ान सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की सुन्नत तैयबा ये थी कि जब माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता
تو آغاز ہونے سے پہلے ہی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم سلمنا لرمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ، وسلمہ لنا، اور اس ماہ رمضان المبارک کو ہمارے لیے سلامت رکھ، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنائے۔ تو آج ہمیں اس دعا کو دہرانے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے اس ماہ مبارک کی دعا کریں، اس میں داخل ہونے کی دعا کریں، اور داخل ہونے کے بعد اس ماہ مبارک کے حوالے سے جو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات تھے ان پر عمل کی بھی دعا کریں۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کو ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک کے لیے اس قدر اشتیاق رکھتے تھے، شوق رکھتے تھے کہ 2 ماہ قبل جب ماہ رجب المرجب کا آغاز ہوتا تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک ہے، اس وقت سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانا شروع کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب المرجب اور شعبان المعظم میں برکتوں کو پیدا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ پھر جی مفتی خلیل صاحب، جس طرح ابھی سید صاحب نے فرمایا کہ ابتدا سے تیاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 ماہ پہلے سے ہی شروع کر دیتے جی، بسم تو اللہ، آج کے دن اب جی یہ شام جب رمضان آئے گا تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ غازی صاحب 92 کے عظیم پروگرام صبح نور میں آج ہم نے جو پروگرام کا انتخاب کیا ہے وہ پروگرام بھی عظیم ہے، کیونکہ عظیم مہینے کے بارے میں ہے۔ ٹھیک، رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیاطین کو جگڑ دیتا ہے، اور مومن کے لیے رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں 10 لاکھ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور فرمایا پورے مہینے میں ہر رات جتنے بندوں کی اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم مغفرت فرماتا ہے، آخری رات کو اتنے سب بندوں کی اکٹھی مغفرت بھی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 دفعہ آمین فرمایا۔ عرض کی حضور آپ کا یہ عمل مبارک آج کچھ معمول کے مطابق نہیں تھا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کی امت میں سے کوئی شخص ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، رمضان المبارک کے روزے پائے اور اللہ کی رضا حاصل نہ کرے، اور میرا نام سنے اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، تو اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو یہ عمل مبارک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتانا اور آمین کہنا اس بات کی تائید ہے کہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نیکیوں پہ مختلف اجر و ثواب رکھا ہے۔ فرمایا یہ نیکی کرو گے تو جنت ملے گی، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس جزا کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کیوں اس کی جزا ہے، تو فرمایا اس لیے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ نماز میں کوئی دیکھ رہا ہو تو رکوع لمبا ہو سکتا ہے، قیام لمبا ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں، یہ دل کا ایک معاملہ ہے۔ اور پھر اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کو اس اعتبار سے لیا جاتا ہے کہ انسان جب وضو کر رہا ہے تو پانی کی کلی کرنے کے لیے پانی کا گھونٹ منہ میں ہے، لیکن اس کا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو اپنے حلق سے نیچے اتار لوں۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا خیال اس کو ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے حلق سے پانی اتارا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس تنہائی میں بھی یہ ریاکاری نہیں کر سکتا، خدا کا خوف ہوتا ہے، تو فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ جی، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں، یعنی روزہ رکھنے سے رب مل جاتا ہے۔ جی بالکل، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ غازی صاحب، ماہ رمضان وہ ماہ مقدس ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ بھی ہے اور بھی بہت ساری نسبتیں ماہ رمضان کو حاصل ہیں۔ ماہ رمضان کا استقبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے کرتے تھے، اس کی مختلف صورتیں حدیث شریف کے اندر موجود ہیں۔ جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا
کہ 2 ماہ پہلے آپ اس کی خبر دیتے۔ ایک حدیث شریف میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماذا تستقبلکم ماذا یستقبلکم و تستقبلون، تم جانتے ہو تم کس مہینے کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وحی اترنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ الفاظ کیوں ارشاد فرمائے؟ ایک تو چونکہ یہ سوالیہ انداز تھا، دوسرا 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے یہ بات فرمائی کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے، تو صحابہ کرام میں تجسس ہوا۔ عرض کیا کہ حضور یہ کس حوالے سے ہے؟ فرمایا یہ ماہ رمضان کے حوالے سے، اس لیے کہ ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، ماہ رمضان کی پہلی رات کے اندر ہی اللہ رب العزت تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے، تمام اہل قبلہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے استقبال کا ایک اور انداز جو ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے، وہ یہ تھا کہ ماہ رمضان میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی تیاری پہلے سے کی جاتی تھی۔ ماہ شعبان کے حوالے سے ہے کہ جیسے ہی ماہ شعبان کا آغاز ہوتا، صحابہ کرام قرآن مجید پر جھک جاتے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ماہ شعبان میں روزے رکھتے، لیکن اس کثرت کے ساتھ آپ نے ماہ رمضان کی جو انفرادی حیثیت تھی اس کو بھی قائم رکھا کہ ماہ رمضان کے آغاز سے کچھ دن پہلے آپ روزے چھوڑ دیتے تاکہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے اس کی ایک انفرادی حیثیت، عظمت، اہمیت وہ اپنی جگہ قائم رہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو خبر پہنچائے۔ پھر جو آپ کا خطبہ رمضان ہے وہ ماہ رمضان میں نہیں بلکہ ماہ شعبان میں ہے، وہ ایک ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے تھا، انتظار کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کہ جب کسی مہمان کا انتظار کیا جاتا ہے، تجسس ہوتا ہے تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، تو وہ خطبہ آپ نے ماہ شعبان میں رمضان کے حوالے سے دیا۔ اور پھر آج کے دن آج کے دن تو پھر 2 باتیں ماہ رمضان کے دن کے حوالے سے بھی اور رات کے حوالے سے بھی فرمایا۔ پہلی بات فرمائی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ دن کے حوالے سے تھا۔ پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا۔ وہاں قیام سے مراد نماز تراویح محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نماز تراویح ہے، یعنی دن کا جو شیڈول ہے وہ بھی دے دیا، رات کی مشغولیت کیا ہونی چاہیے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ جی مفتی صاحب، یہ ایک کیا پیدا ہوتا ہے کہ اس رات میں قرآن کو نازل کیا؟ قرآن ویسے تو 23 برس میں نازل ہوا نا؟ جی وہ یک بارگی میں جو آسمان دنیا کی طرف جو قرآن مجید کا نزول ہوا وہ تو لوح محفوظ سے رمضان المبارک میں جی، پورا قرآن اس کے نازل ہوگا، بعد جو ہے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں جو 23 سال اور کچھ عرصے میں جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو میں ایک اور بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، جیسا کہ بشارت صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک تو نبی کریم علیہ السلام کے وہ معمولات ہیں جو کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے آپ فرمایا کرتے تھے، گویا کہ آپ اپنے آپ کو تیار کرتے تھے ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اور جب ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو جاتا، بلکہ آغاز سے پہلے صحابہ کی تربیت کے لیے تھا۔ جی بالکل، یہ کی تو تیاری ہر لمحے ہے، لیکن وہ پہلے سے زیادہ، کیونکہ حدیث مبارک میں نبی کریم علیہ السلام کے لیے جو ماہ رمضان المبارک کے معمولات تھے ان کے لیے مبالغہ کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی جو کیفیت ہے وہ تو ہر زمانے میں ہی اعلیٰ ترین کیفیت، لیکن رمضان المبارک میں اپنی جوبن پر وہ کیفیت ہوا کرتی تھی اگر ہم ان الفاظ کو دیکھیں۔ آج چونکہ چاند بھی نظر آئے گا، آج تو یقینی طور پر چاند کا نظر آنا ہے، تو ایک سنت طیبہ میں عرض کرتا چلوں ناظرین کے لیے کہ آپ علیہ السلام کی یہ بھی عادت کریمہ تھی کہ جب چاند کو دیکھتے تو چاند کو دیکھ کر یہ دعا فرماتے تھے۔ مصنف ابن شیبہ کے اندر یہ حدیث ہے کہ ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر آمنت بالذی خلقک کا، کہ یہ جو چاند ہے یہ رشد و ہدایت کا چاند ہے، اس چاند کو دیکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے 2 دفعہ یہ الفاظ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آمنت بالذی خلقک کا، اے چاند میں اس اللہ پر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا
پیدا کیا۔ اب دیکھیں جب ماہ رمضان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو جیسا کہ بتایا گیا کہ نبی کریم اسلام دن میں روزہ رکھتے، رات میں آپ عبادت کرتے قیام کی صورت میں۔ نبی کریم علیہ السلام کے معمولات میں ایک معمول یہ بھی تھا جو اپنی بہت انتہا کو وہ پہنچ جاتا کہ کثرت کے ساتھ آپ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ ناظرین کے لیے خاص طور پر آج ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے، چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو بے روزگاری پیدا ہوئی ہے، لوگ جو قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بہت ہی ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، اور چونکہ ماہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا جو اجر ہے عام دنوں کی بنسبت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ تو سونے پہ سہاگا کے مترادف ہے، تو ہم دوسری طرف جو ہے غربا و مساکین کی کریں۔ اور پھر آپ کس کیفیت کے ساتھ یہ ادا فرمایا کرتے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام، کہ جب بھی جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر، تو آپ علیہ السلام خیر میں اور زیادہ سخی ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ایسے سخی ہو جاتے کہ جس طرح ایک تیز ہوا جو چلتی ہے اور اس ہوا سے ہر کوئی مستفیض ہو رہا ہوتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی کیفیت ایسی ہی ہو جاتی کہ اس وقت آپ کی جود و سخا سے ہر کوئی مستفیض ہوا کرتا جی جود و سخا رمضان پاک میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تو عام دنوں میں بڑی سخاوت فرماتے تھے، اور رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت تیز ہوا کی طرح ہوتی تھی۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری اماں جان حضور، آپ فرمایا کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سائل کو نہ نہیں فرمائی، جو بھی آپ کے پاس آیا بہت کچھ لے کر گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کے راوی حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صحت تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک پایا، پھر اپنی آنکھوں اور اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم خود اس کی مہمان نوازی فرمائے گا۔ اور فرمایا یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی بندوں کی مہمان نوازی کی طرح نہیں ہے۔ پھر رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الصیام جنۃ، کہ روزہ یہ ڈھال ہے، اور اس کے ڈھال ہونے کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ یہ قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی انسان کو قبر میں سوال و جواب سے بچائے گا اور میدان محشر میں حساب و کتاب سے بچائے گا۔ اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان المبارک کا روزہ نبھانے کا بھی طریقہ کار ارشاد فرمایا کہ صرف روزہ رکھ لینا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان کو، اپنے جسم کے اعضاء کو اور اپنے معاملات کو قابو میں رکھے، اور جو غلط گفتگو نہ کرے، غیبت نہ کرے، چگلی نہ کرے، یہ کمال ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے کمال روزہ پایا۔ اور فرمایا اگر کسی نے جھوٹ بولا اور غیبت کی، وہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ بچارت کون کون سی احتیاطیں آج سے شروع کر دینی چاہیے؟ جی غازی صاحب، اس میں ایک بڑی جامع حدیث بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک ذلیل نہیں ہوگی جب تک کہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ حضور ماہ رمضان کا حق کیا ہے اور یہ ذلیل و رسوائی کیسی ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان کا حق یہ ہے کہ خاص طور پر ماہ رمضان کے اندر اللہ کی نافرمانی سے اور حرام کاموں سے باز آ جائے، اور اس کی وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں بھی شراب پی رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، تو فرمایا اللہ اور اس کے سارے فرشتے اس ماہ رمضان سے لے کر اگلے ماہ رمضان تک، یعنی یہ جو پورا سال ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور اگر ماہ رمضان میں حرام کاموں کا ارتکاب کرنے والا گناہ توبہ کیے بغیر اسی حال میں مر گیا تو کل قیامت کے دن بخشش کے لیے اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ اور اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ جس طرح ماہ رمضان کے اندر نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو جو شخص ماہ رمضان کے اندر بجائے نیکیوں کے گناہوں پر
مصر رہتا ہے تو یہ وبال پہلے سے بڑھ کر باقی 11 مہینوں کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور دوسرا ماہ رمضان کے جو احترام ہے اس کی بھی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ پھر ماہ رمضان کے والے سے قرآن نے کہا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے اس طرح جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، لیکن اس امت کے اور پہلی امتوں کے روزوں کے درمیان ایک فرق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ سحری کا وقت ہے۔ فرمایا کہ سحری جو ہے یہ پہلی امتوں اور اس امت کے درمیان روزوں کا ایک فرق ہے، اور فرمایا کہ یہ سحری جو ہے اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یہاں محدثین نے وضاحت کی، کیا ہے جی وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ تھا کہ پہلی امتوں کے اندر افطار سے افطار تک روزہ ہوتا تھا، وہاں سحری کا تصور نہیں تھا۔ یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خاص اعزاز عطا کیا کہ سحری اس امت کو عطا کی گئی، اور رات جو ہے اس کو خالی رکھا گیا، اس میں وہ کھا پی سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شارحین حدیث نے لکھا کہ یہ جو سنت ہے نبی علیہ السلام کی سحری کھانا، اس میں اکتاہٹ کا ادار نہیں ہونا چاہیے، بیزاری نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا بھی نہیں کہ ایک آدمی رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور وہ صبح پھر بیدار نہ ہو کہ کھانا میں نے کھا لیا، کیونکہ یہاں اصل کھانا کھانا نہیں بلکہ اصل سحری کے وقت بیدار ہونا ہے، اٹھنا ہے۔ تو فرمایا کہ سحری کا ہر لقمہ اس نیت کے ساتھ کھائے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ پھر ماہ رمضان میں غازی صاحب ایک اور کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ بہت آسان ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ نماز تہجد کی بڑی فضیلت بیان ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز اللہ کے ہاں مقبول نماز تہجد ہے۔ تو ماہ رمضان میں سحری میں بیدار تو ہم ہوتے ہیں، 10 15 20 منٹ اگر زیادہ جلدی اٹھ جائیں نماز تہجد کو ہم ادا کریں، یہ تہجد کا وقت ہے، تو انشاءاللہ ماہ رمضان کی برکتوں سے آئندہ 11 مہینے بھی ہماری روٹین بن سکتی ہے کہ ہم نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان کے معمولات میں سے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے جیسا مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ قرآن کا ماہ رمضان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ میں یہاں یہ بات عرض کروں گا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ اور محدث جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوتا تو آپ یہ اعلان کر دیتے کہ آج سے علمی اور فقہی مذاکرے بند ہیں، موقوف کر دیے گئے، آج کے بعد علمی اور فقہی مجالس جب تک رمضان نہیں ہوگی بلکہ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ ہوگی۔ جی مفتی صاحب، دورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے؟ جی بالکل، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت طیبہ، اور پھر جبریل امین کے ساتھ فرماتے۔ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھ کر سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے اور جبریل امین سماعت کرتے ہیں۔ یہاں سے ماہ رمضان المبارک میں ایک سنت یہ بھی سامنے آ گئی کہ ماہ رمضان المبارک میں قرآن کا سننا بھی اور سنانا بھی، یہ دونوں سنتیں ہیں، اور یہ دونوں نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں۔ اب میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول، رمضان میں جو 5 حروف ہیں، ان حروف کے اعتبار سے انہوں نے بیان فرمایا کہ ہر حرف کے اندر ایک پیغام ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ صرف لفظوں پر نہیں حروف پر بھی توجہ رکھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو راہ ہے اس سے مراد رضائے الہی ہے، یعنی اس ماہ مبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم اتنے اچھے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میم سے مراد محبت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں، گویا کہ اس ماہ مبارک میں ہم اللہ کی عطا کو، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے ذریعے سے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے ذریعے سے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس میں جو دعاد ہے اس سے مراد ضمان اللہ، یعنی اللہ کی ضمانت، گویا کہ جو رمضان المبارک میں اپنے اعمال کو درست کر لیتا، صرف یہ درست نہیں کہ صبح کے وقت جو ناشتہ ہم کیا کرتے تھے اس کو ہم نے سحری میں تبدیل کر دیا، اور شام میں جو ہم کھانا کھایا کرتے تھے اسے ہم نے جو ہے افطاری میں تبدیل کر دیا، یہ نہیں، بلکہ عین قرآن و سنت کے احکام کے مطابق تو اسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مل جاتی ہے، رب کائنات اس کا اپنی جو ہے شان کے مطابق ضامن بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ الف الفت اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت، رب کائنات کی محبت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نون سے مراد نور اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسے نور جو ہے مل جاتا ہے۔ ساتھ کچھ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ جی رزاق صاحب جی فرمائیں۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اب ماہ رمضان میں جس طرح علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا ماہ رمضان کے جو روزے ہیں نا تراویح جو ہیں وہ گھر پہ آواز ذرا اونچی کریں جی پروڈیوسر صاحب۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ جی، السلام علیکم۔ جی صدیقی صاحب۔ السلام علیکم جی۔
جی فرمائیں. جی بھائی صاحب مبشر صدیقی خوشاب سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیں. جی میرا سوال آج کا یہ ہے کہ حدیث شریف ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں قیام اللیل کیا کرو. اصل میں قیام اللیل سر ہے کیا؟ یہ کون سے نوافل ہیں؟ ٹھیک ہے جی. جی پوچھ لیتے ہیں. جی نیکسٹ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بنیامین ناصر بول رہا ہوں. جی جناب فرمائیں بھائی. جناب بہت بہت مبارک آپ کو اس پروگرام کی. سوال یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں اکثر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرنے میں جلدی فرماتے تھے. اس جلدی سے کیا مراد ہے؟ کس وقت تک کیسے کیا فرماتے تھے؟ روزہ افطار کرنے میں جلدی فرماتے تھے. اچھا جی. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہوگا. درود پاک سنتے پڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی فاطمہ وسیدتنا زینب. بیک ناظرین کرام. جی مفتی صابر صاحب انہوں نے پہلا پوچھا کہ تراویح گھر میں پڑھنے کے بارے میں. نماز تراویح دیکھیں یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. یعنی اگر کچھ لوگ بھی اس کو ادا کر لیں تو دیگر لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے. موجودہ حالات میں اگر مسجد میں جانا ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو ہمارا SOP طے ہوا ہے کہ جو 50 سال سے اوپر کے لوگ ہیں یا جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے نماز تراویح گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے ان دنوں. ٹھیک ہے جی. قیام اللیل سے جی کیا مراد ہے؟ قیام اللیل سے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رات کی عبادت ہے. رمضان المبارک میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ساری حیات طیبہ جو عبادت فرمائی 20 رکعات ان کو 3 دن آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھا اور باقی اپنے ساری حیات طیبہ بغیر جماعت کے، اس لیے کہ امت پر لازم نہ کر دی جائے. یہ قیام رمضان ہے، قیام اللیل ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی قیام اللیل جو ہے بغیر جماعت کے ہوا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بغیر جماعت کے ہوا قیام اللیل. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو جماعت کی صورت دے دی. اپنا بشارت صاحب افطار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی وہ اس حوالے سے کہ افطار کا وقت ہو جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو زیادہ تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے. یعنی جب افطار کا وقت ہو جائے تو احتیاط کے ساتھ پھر 1-2 منٹ کا وقفہ کر کے افطاری کر لینی چاہیے. بلا وجہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. سحری لیٹ کریں اور افطار جلدی کریں. جی بالکل. جی اچھا جی. راتوں کا قیام اور دن کو کیا کرنا چاہیے؟ سونا چاہیے؟ راتوں کا قیام اور دن کو جو ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب اور ہمارے تمام ائمہ بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ایک قرآن مجید دن میں پڑھتے تھے، ایک رات میں پڑھتے تھے. اور اس طرح آپ پورے رمضان المبارک میں 61 قرآن مجید ختم کرتے تھے. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، کیونکہ ایک نفلی کام کرو گے تو ایک فرض کے برابر ہوگا، اور اگر ایک فرضی کام کریں گے تو 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صحت میں جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے ایک روزہ چھوڑ دیا، وہ سارا زمانہ بھر بھی روزہ رکھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب نہیں دے گا جو فرض روزہ رکھنے پر دیا. اور انٹرو میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ خطبہ جو حضرت سلیمان فارسی والا ہے، اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک یہ صبر کا مہینہ، اور فرمایا صبر کا ثواب جنت ہے. اس کو صبر کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عام معاملات میں بات چیت ہوتی ہے تو لوگ بری بری باتیں بھی کرتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو تعلیم ارشاد فرمائی کہ جب روزے کی حالت میں تمہیں کوئی برا جملہ کہے تو تم یہ کہو کہ میں روزے سے ہوں. عام حالات میں بھی کسی کو جواب نہیں دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان حق رکھتے ہوئے خاموش رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی طرف جواب دیتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اس کو شہر مواسات فرمایا، وسعت والا مہینہ فرمایا، اور اس میں بندہ مومن کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت پیدا فرما دیتا. وہی سیلری ہوتی ہے جس میں انسان عام حالات میں بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے، پھر اسی سیلری میں یہ افطاری بھی کروا دیتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی ابتدائی خطبے والی حدیث میں فرمایا گیا کہ جو کسی کا روزہ افطار کروائے گا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کو 3 انعامات عطا فرمائے گا. ایک یہ کہ اس کی گردن دوزخ کی آگ سے آزاد ہو جائے گی، دوسرا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تیسرا
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی ثواب عطا فرمائے گا جو روزے دار کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس میں یہ دھیان رکھنے والی بات ہے کہ ایک بندہ جان بوجھ کے روزہ نہ رکھے اور وہ کہے کہ میں افطاری کروا لوں گا تو وہی والا ثواب ادھر آ جائے گا، تو ثواب اور شے ہے اور فرض کی ادائیگی اور شے ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کو ایک بار ادب کی نگاہ سے اگر کسی نے دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم ایک مقبول حج کا ثواب دے گا۔ اب وہ حج کا ثواب مل جانے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فرضی حج نہیں کروں گا، ثواب اور شے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجید الکریم کی طرف سے نازل کیے ہوئے فرائض کی ادائیگی اور شے ہے۔ بشارت صاحب، شیطان قید کر دیے گئے، اس کے باوجود شیطانی عمل رمضان میں بھی جاری رہتے ہیں۔ جی غازی صاحب، حدیث شریف میں تو اسی طرح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ اے بھلائی کرنے والے آگے آ جا اور اے برائی کرنے والے رک جا۔ اس کے باوجود جو لوگ شیطانی اعمال کے اندر مصروف ہیں، بالخصوص ماہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں ذخیرہ اندوزی بھی ہوتی ہے، جھوٹے قسمیں کھا کر سودا بیچا جاتا ہے اور بہت ساری صورتیں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خود اپنے اوپر بدبختی کو لازم کر رہا ہے۔ شیطان کو تو قید کر دیا گیا لیکن وہ اس خیر اور برکت کی طرف آنا نہیں چاہ رہا، پھر بھی اس طرح کے اعمال کے اندر مصروف ہے۔ یہی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تو یہ بالخصوص صحابہ کرام کو آپ نے یہ تلقین کی اور پوری امت کے لیے ایک پیغام دیا۔ ماہ رمضان کی جو خصوصیات ہیں اس حوالے سے بھی اس امت کی انفرادیت کو بیان کیا کہ 5 خصوصیات ایسی ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے جو صرف اس امت کو عطا کی گئی ہیں۔ اس میں پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس بندے کی طرف اللہ نظر رحمت فرماتا ہے اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ روزہ دار کے جو منہ کی بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک اور کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ روزے دار کے لیے تمام فرشتے دن بھی اور رات بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چوتھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تو مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، عنقریب میرے بندے دنیا کی مشقت سے فارغ ہو کر تجھ میں آ کر آرام اور راحت حاصل کریں گے۔ اور پانچویں بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو تمام روزے داروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہاں صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں مراد لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ جب مزدور مزدوری کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو تب اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ لیلۃ القدر کی برکتیں اپنی جگہ پر ہیں، یہاں ماہ رمضان کی آخری رات مراد ہے۔ پھر غازی صاحب ماہ رمضان کے حوالے سے ایک اور بات جو ہمیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ افطاری کرتا ہے۔ پھر افطار کی 2 صورتیں، ایک تو انفرادی افطاری ہے جو ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، ایک اجتماعی افطاری ہے جو عید الفطر کے دن ہوتی ہے۔ دوسری خوشی فرمایا اس کو اس وقت ملے گی عند لقاء ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اس روزے کے اجر کے طور پر جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، یہ اس کے لیے دوسری خوشی ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ جس طرح ماہ للصائم فرحتان کے الفاظ ہیں، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک افطار کے وقت، مراد یہ ہے کہ افطار کے وقت اگر ایک شخص نے دن کو روزہ نہیں رکھا، وہ افطار کے دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے، کھانا پینا تو وہ کر لے گا لیکن وہ اس کو قلبی اطمینان، سکون اور راحت حاصل نہیں ہوگی جو روزے دار کو حاصل ہوتی ہے۔ یہی صورتحال عید کے دن اجتماعی افطاری میں بھی ہوگی کہ جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں وہ ان کو حقیقی خوشی حاصل ہوگی۔ ایک شخص اگر نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے لیکن ماہ رمضان کے اس نے روزے نہیں رکھے تو وہ جو قلبی اطمینان، راحت اور سکون ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ جی مفتی صاحب، مسواک انہوں نے کہا روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو بہت پسند ہے، تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ برش نہیں کرنا چاہیے اور مسواک بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے، اور سحری کے بعد کیا برش کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوالات یہاں اصل میں بو سے مراد وہ بو ہے جو ان تمام معمولات کے بعد کھانا نہیں کھانے کی وجہ سے، پانی نہیں پینے کی وجہ سے منہ سے آتی ہے۔ یہ نہیں کہ خاص طور پر جو ہے یہ بو پیدا کی جائے، وگرنہ یہ نظافت کا اور جو طہارت کا حکم ہے شریعت مطہرہ میں وہ یہاں پر مجروح ہو جائے گا۔ لہٰذا یہاں بو سے مراد وہی ہے جو میں عرض کر رہا تھا۔ اب چونکہ ماہ رمضان المبارک کل سے آغاز ہونے والا ہے
اور انشاءاللہ تعالیٰ آج شام سے بلکہ یعنی اس کے معمولات کا سلسلہ کل ہم پہلا روزہ رکھیں گے۔ اب روزے کے دوران آج کل ہر سال اس پہ بات ہوتی ہے، آپ بھی کرتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں کہ جو روزے کی جو حکمت ہے، جو فلسفہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اور ہر وہ کام جو ہم پہلے کر رہے ہوتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں پہلے سے بڑھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے میں خرابی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، یہ نفس امارہ کی وجہ سے، جیسا کہ علامہ بشارت صاحب نے بھی فرمایا۔ تو ہمیں روزہ رکھتے وقت اس کی حکمتوں کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ پہلی حکمت تو وہی جو مشہور آیت کریمہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ تقوی کیا ہے، تو آپ نے بالکل آسان ترین الفاظ کے اندر فرمایا، جنہوں نے پوچھا غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، کہ آپ نے کبھی سفر کیا کسی جنگل سے یا خاردار وادی سے؟ تو آپ نے کہا کہ کئی دفعہ۔ تو کہا کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ جب میں جھاڑیوں کے بیچ سے گزرتا ہوں تو اپنے دامن کو بچا کر، اپنے کپڑوں کو بچا کر، کیونکہ کانٹا جو ہے میرے کپڑے میں نہ لگ جائے، میرے کپڑے کو نقصان نہ پہنچائے، جسم کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو کہا یہی تقوی ہے، کہ تقوی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا جن چیزوں کو، ان کو اختیار کرنا، اور جن چیزوں کو رب کائنات نے حرام قرار دیا اب اس کی طرف دیکھنا نہیں، بلکہ ان سے اپنے دامن کو بچا کر اپنی زندگی کو گزارنا، یہ تقوی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ تزکیہ نفس یہ بہترین موقع ہے۔ کہا یعنی یہ لفظ تو بالکل چھوٹا ہے ماہ رمضان کے لیے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک ریفریشر کورس ہے۔ بنیادی طور پر 11 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ریفریش کرنا چاہتا ہے، تاکہ 11 مہینوں میں جو ہمارے اندر رذائل پیدا ہو گئے، خرابیاں پیدا ہو گئیں، وہ روزے کے ذریعے سے دور فرمانا چاہتا ہے۔ لیکن عجیب یہاں پر طرفہ تماشا ہے کہ ریفریشر کورس کر کے دنیا بھر کا قانون یہ ہے کہ بندہ پھر جو ہے فیلڈ میں جاتا ہے، وہاں پر عملی کام کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ریفریشر کورس کر تو لیتے ہیں جیسے تیسے کر کے، لیکن جب ماہ رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر عمل کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی، گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ماہ کا روزہ رکھ کے، ایک ماہ نماز ادا کر کے اب ہم اگلے 11 مہینوں تک فارغ ہو گئے، حالانکہ رمضان المبارک کا روزوں کا فلسفہ یہ نہیں ہے۔ پیغام کیا آج قوم کے نام؟ قوم کے لیے رمضان المبارک کا بڑا اہم پیغام یہ ہے کہ ہم نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں اور جھوٹ چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھوٹ کو پسند نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور کروانا ہے تو ہمیں ان لغویات سے بچ کر جی بشارت پیغام بہت مختصر۔ جی بالکل، نبی علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ وہ روزہ ہے۔ تو رمضان کے اندر ایک احساس جو ہمارے نفس میں پیدا ہوتا ہے اس کو سال کے باقی 11 مہینوں میں باقی رکھنا چاہیے۔ وہ احساس یہ ہے کہ کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، لیکن ہم نہیں پی رہے۔ وہ احساس یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے دیکھنے کا احساس ہے، اس کو ہم اگر باقی 11 مہینوں میں بھی لازم کر لیں تو ہمارا ہر عمل خیر کا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہوگا اور جنت میں جانے کا سبب بھی ہوگا۔ بہت شکریہ آپ سب حضرات کا۔ ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہوگا، درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی۔ ہر طرح کے مصائب و آلام سے یہ نجات کا نسخہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام 3 بار آخری 3 صورتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کے مصائب و آلام سے محفوظ و مامون رکھے گا۔ شرط یہ ہے اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ امام الاولیاء حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار کی پہچان یہ ہے کہ وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آپ کی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں استقبال رمضان کے حوالے سے زبردست مضمون ہے جی۔ دعا مانگیں گے سب مل کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم۔
یا الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرما۔ اے وحدہ لا شریک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، ہمیں شر ظالمہ سے بچا، شر حاسدہ سے بچا، شر نفس سے بچا، شر شیطان سے بچا، ہر قسم کی تکلیف مصیبت سے بچا، اپنا کرم فرما۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی دعاؤں کا صدقہ، جو آفتیں مصیبتیں آئی ہیں ان کو دور فرما، کرم فرما، فضل فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعرہ لگا دیجئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی سہیل نظر۔ رب کی ہوئی عطا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے، یہ کہہ رہی ہوا ہے، رمضان آ گیا ہے، سیراب ہو رہے ہیں اشکوں سے دل کے گلشن، سیراب ہو رہے ہیں اشکوں سے دل کے گلشن، ہر جرم دھل رہا ہے، ہر جرم دھل رہا ہے، رمضان آ گیا ہے، ہر جرم دھل رہا ہے، رمضان آ گیا ہے، انوار بھی ملیں گے، شب قدر بھی ملے گی، انوار بھی ملیں گے، شب قدر بھی ملے گی، ہر دل سجا ہوا ہے، ہر دل سجا ہوا ہے، رمضان آ گیا